अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त से मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे ट्रांसमिशंस को मज़ीद मुलाहिज़ा करें तो रोको टीवी, जादू टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी और भावनगर गुजरात हिंदुस्तान में हुसैनी चैनल के तवस्सुत से आप हमारे नशरियात को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक एप्लीकेशन भी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी का, कि जिसको आप अपने मोबाइल आईफोन या एंड्रॉयड सेट में उसको डाउनलोड करके भी आप हमारे नशरियात को देख सकते हैं। और उसके अलावा वो हज़ारात जो सोशल मीडिया के ज़रिए से हमें फ़ॉलो करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर भी आप फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए से आप हमारे नशरियात को देख सकते हैं। और करबला मुक़द्दसा की नूरानी फ़िज़ाओं को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से मरबूत जो ख़बरें हैं उनसे आप बर वक्त इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत से इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से हमारा जारी है। और इन मौज़ूआत में से एक मौज़ू जो नहायत ही मुहिम है वो ख़ुद हज़रत की इमामत है। यानी अगर हम देखें तो इस्लाम के बहुत सारे फ़िरक़े हैं, जो एक रिवायत में 73 फ़िरक़ों का ज़िक्र आया, और उसके अलावा भी बाज़ अहादीस में फ़िरक़ों की तरफ इशारा है। यानी बहुत सारे फ़िरक़े हैं जो मुद्दई है कि हम मुसलमान हैं और हमारा ताल्लुक़ इस्लाम से है, और हर फ़िरक़ा ज़ाहिर है कि अपने आप को हक़ का फ़िरक़ा समझते हैं। वो कहते हैं कि जो असल दीन है वो उसी फ़िरक़े में है जिस फ़िरक़े के वो लोग पैरवान है और उसकी जो पैरवी कर रहे हैं। तो ये एक सिलसिला जो है चलता आ रहा है, और ये रसूलुल्लाह के बाद जो है ये फ़िरक़े ज़ाहिर है कि जितना वक्त गुज़रता रहा तो उसी एतबार से फ़िरक़ों में भी इजाफ़ा होता रहा। जहाँ तक ताल्लुक़ है मज़हब शिया का, तो मज़हब शिया वो गिरोह है कि जो ख़ुद रसूलुल्लाह के दौर में मौजूद थे। और ख़ुद जलालुद्दीन सियूती इस चीज़ का एतराफ़ करते हुए कहते हैं कि रसूलुल्लाह के दौर में दो गिरोह थे, एक अली वाले थे और एक दूसरे थे। यानी सहाबा का जो दूसरा गिरोह था एक वो था, और एक सहाबा का वो गिरोह था जो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को अपना अमीर मानते थे। ख़ुद उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ कर दिया, और बाकी भी कुतुब में ये चीज़ मौजूद है कि जहाँ पर रसूलुल्लाह के अपने ख़ुद के दौर में दो लोग थे, दो फ़िरक़े थे। एक फ़िरक़ा हज़रत अमीर अल-मोमिनीन वाला था और एक दूसरा फ़िरक़ा जो कि दूसरे सहाबा थे, जो बाद में सकीफ़े की शक्ल इख्तियार कर गई, और बाद में जो है जो हालात बने वो अच्छी तरीके से आपके ज़हन मुबारक में हिफ्स है। तो और ये भी अर्ज़ करूँ कि जो हदीस वारिद हुई है कि या अली अंत व शियातुकुम हुमुल फाइज़ून, तो वो भी यकीनन कुछ इसी आसार में से ये अंदाज़ा होता है कि जब ये दो फ़िरक़े हो गए तो रसूलुल्लाह ने देख के हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मुखातिब होकर फ़रमाया कि ए अली, तुम और जो तेरे शिया है वो फ़ाइज़ून में से हैं, वो कामयाब होंगे। तो जहाँ दूसरे फ़िरक़े हैं उनके एतक़ादात और जो मज़हब तशय्यो है, तो वहाँ के जो एतक़ादात है, बाज़ एतक़ादात मुश्तरक है, बाज़ एतक़ादात मुश्तरक है, कुल्ली तौर पे मुश्तरक है, जुज़वियात में उनके भी बहुत सारे इख्तिलाफ़ पाए जाते हैं। यानी ख़ुद अगर हम सबसे बुनियादी अक़ीदा ला इलाहा इल्लल्लाह वाला अक़ीदा जो हमारा है, उसमें भी खुदा जो हमारे यहाँ है उसकी क्या एक कंसेप्ट है, और दूसरी तरफ जो है वहाँ पर भी आप यकीनन देख सकते हैं। तो जहाँ वहदानियत का जो कुल्ली मसला है उसमें भी एतक़ाद में जो रिवायात को जब हम देखते हैं तो उस एतबार से अंदाज़ा ये होता है कि हमारे यहाँ जो वहदानियत है वो शायद दूसरे लोगों के पास उस एतबार से ना हो। बाज़ ऐसे इस्लामी फ़िरक़े भी है जो मुतलक़न हुलूल के कायल है, बाज़ किसी और तरीके से, ये एक मुफस्सल बहस है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है एक ऐसा अक़ीदा, एक ऐसा नज़रिया
جو صرف مذہب شیعہ کے ساتھ ہی اختصاص رکھتا ہے وہ ہے امامت، اور امامت کو سب سے پہلے معصومین کے بعد جو سب سے پہلے قدم اٹھانے والے تھے جنہوں نے خود امامت کے اوپر عقلی اور نقلی دلیلیں لائی، وہ شیخ مفید علیہ الرحمہ تھے۔ مفصل گفتگو انہوں نے امامت کے عنوان سے کی، اور یہ بھی مخالفین کے جوابات میں، چونکہ ظاہر ہے اس دور میں لوگوں نے جو ہے وہ ایک فتنہ برپا کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ امامت جو ہے یہ قرآن اور احادیث کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے باقاعدگی سے اس عقیدے کو ثابت کرایا، اور اس کے بعد یہ دوسرے علماء تک یہ سلسلہ گیا، یہاں تک کہ خود مرحوم امینی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الغدیر تحریر فرمائی، اور یہ بھی در حقیقت اسی امامت کے دفاع میں ہے، چونکہ اگر ہم پہلے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی امامت اگر ثابت ہو جاتی ہے منصوص من اللہ و منصوب من اللہ، تو باقی جو ہے ان کے باقی ائمہ کی امامت بھی کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک کی ثابت ہو گئی تو سب کی ثابت ہو گئی۔ اب جو گمراہ فرقے ہیں وہ اپنی جگہ پر وہ خود اپنا نظریہ رکھتے ہیں، اور کسی کے اوپر کسی کا تسلط بھی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن خود امامت جو ہے وہ کیا چیز ہے، عرض کر چکے ہیں کہ ہمارے ہاں امامت جیسے دوسرے فرقوں میں امامت جو ہے وہ امامت صرف لفظی اعتبار سے مشابہ ہے ہماری امامت کے، یعنی وہ جیسے مثلا فلاں شخص کے لیے مثلا کہتے ہیں امام فلانا، امام فلانا، اور ہمارے پاس جو امامت ہے مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام یا دوسرے ائمہ جو ہے یہ صرف لفظی اعتبار سے مشترک ہے، لیکن عقیدہ جو ہے وہ بالکل بھی آپس میں ملتا جلتا نہیں ہے۔ ان کے ہاں امامت فقط لغوی اعتبار سے جیسے لیتے ہیں، امام کا معنی ہوتا ہے پیشوا، امام کا معنی ہوتا ہے رہبر، امام کا معنی ہوتا ہے جو آگے آگے رہے اور قوم جو ہے اس کے پیچھے پیچھے، تو یہ وہ امامت لغوی اعتبار سے تو صحیح ہے، لیکن یہ جو عقیدہ امامت ہے یہ ایک اور چیز ہے، اور اس کے لیے شرح کی ضرورت ہے کہ امام جو ہے ہمارے پاس کیسا ہونا چاہیے، ہمارے پاس امام کے لیے کیا صفات ہونی چاہیے، کون شخص ہے جس کو لوگ امام مان رہے ہیں۔ امام جو ہے اس کی سب سے پہلے شرائط میں سے یہ ہے کہ امام جو ہے وہ منصوب اور منصوص من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے ہو، اور جو رسول ہے اس کے نصوص بھی موجود ہو اس بارے میں، رسول اللہ یعنی اللہ نے رسول اللہ پر وحی کی ہو اور اس کے لیے نصوص موجود ہو کہ میرے بعد جو ہے یہ امام ہے، جو خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے موجود ہے اور اللہ کی طرف سے منسوب ہونا، یہ کہ لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو جائے اور اس کو بنا لے، یا ایک شخص جو ہے اتنا زیادہ علم حاصل کرے کہ علم کی بنیاد پہ اس کو لوگ کہیں کہ یہ امام ہے، یا جا کے ایک گروہ جو ہے مسلمانوں کی یا جو بھی اس فرقے کے ہیں وہ اکٹھا ہو جائے اور کہے کہ یہ جو ہے وہ امام ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی انتخاب فرماتا ہے کہ یہ امام ہے اور نص بھی موجود ہو۔ اگلی چیز جو امامت کے لیے ہے وہ علم الہی کا ہونا ہے، دنیاوی پڑھا لکھا نہ ہو کہ دنیاوی اعتبار سے مثلا بڑے بڑے علماء کے پاس بیٹھ کے اس نے علم حاصل کی اور بعد میں جو ہے انہوں نے کہا میں امام ہوں، ایسا امام نہیں۔ جیسے برعکس ہمارے جو دوسرے جیسے اسلامی فرقے ہیں مثلا ان کے جو امام ہیں مثلا ابو حنیفہ، تو وہ ابو حنیفہ کے لیے جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ یقیناً اس امامت کا عقیدہ نہیں ہے، وہ ابو حنیفہ کو ایک مجتہد کے حساب سے مانتے ہیں، انہوں نے اجتہاد کر دیا۔ اسی طریقے سے شافعی، حنبلی اور جو باقی ان کے ہیں ائمہ اربعہ، تو ان کے ہاں وہ ایک مجتہد کے حد تک ہے، لیکن ہمارے پاس امام کیا ہوتا ہے؟ امام جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کا علم جو ہے وہ خدائی علم ہو، یعنی وہ جو کچھ کہتا ہے وہ خدائی علم کے بنیاد پہ کہتا ہو۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں اسی عنوان پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔
دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے اور انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کے سیگمنٹ میں گفتگو کریں گے امامت کے عنوان سے، اور آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید ماہر علی جعفری صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ممبئی ہندوستان سے موجود ہے، اور خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، آپ کی سلامت دعائیں رہے، ہیں، مولا کا کرم ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے ماہ شعبان کے عیدوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تبریک عرض کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ ہم بھی تہ دل سے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ماہ شعبان کی تمام خوشیاں اور سعادتیں، ان کی تبریک اور مبارکبادی خیر پیش مبارک۔ کرتے ہیں، اور آنے والی ولادتوں کے سلسلے میں بھی قبل از وقت بھی تبریک پیش کرتے ہیں، اور تمام سعادتوں سے ہمکنار ہونے کے لیے دعا یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے قبلہ۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ آپ کی خدمت عالیہ میں شروع کرنا چاہوں گا، اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہماری گفتگو امامت کے عنوان سے ہوئی، تو میرا پہلا سوال بھی میں اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ امامت کی کیا اہمیت ہے، اور امامت اور خلافت میں کیا فرق ہے، اس عنوان سے اگر آپ کچھ روشنی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر جو انسان مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، اور بے شک اگر اپنے زمانے کے بجائے اسی سے برعکس یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ جو بھی انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت میں زندگی گزارے اور مر جائے تو اس کی زندگی مجاہد کی زندگی کہی جاتی ہے، اور اس سبحان کا اللہ، مرنا شہادت کا مرنا کہا جاتا ہے۔ بے شک اور سوال ہے امامت کی اہمیت، بس یوں سمجھ لیجئے کہ امامت تو ایک عہدہ ہے، اللہ کی طرف کا ایک عہدہ ہے، بے شک جیسے اللہ کا سب سے عظیم ترین جو عہدہ ہے، مثلا ایک عہدہ ہے قرآن کے اعتبار سے خلافت، جی، اس کے بعد دوسرا عہدہ ہے نبوت، اس کے بعد تیسرا عہدہ ہے رسالت، جی، اس کے بعد چوتھا عہدہ ہے امامت، اور اس صحیح، کے بعد سب سے سپریم پاور کا جو عہدہ ہے جو اللہ سے رسول اور رسول سے امام تک آیا ہے، وہ عہدہ ہے عہدہ ولایت۔ سبحان اللہ، تو بے شک، ابھی آپ نے امامت کی اہمیت کو بولا ہے کہ امامت کی اہمیت کیا ہے۔ جی، امامت کی اہمیت ویسے ہی ہے جیسے ایک سورج نکلے اور چلا جائے، اگر نکلے تو اجالا رہے، جی، اور نہ نکلے تو ظلمتوں میں پوری کائنات گر جائے، سبحان ویسے اللہ، ہی امامت کا ایک یہ عہدہ ہے، جیسے پلر ہے، امامت ایک پلر ہے جس پر عمارت پوری ٹکی ہوتی ہے، بے شک، اور جس پہ ٹکی ہو وہ امامت ہے، اور جو ٹیکنے والا ہو وہ امام کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اب آپ نے پوچھا کہ صاحب خلافت اور امامت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے یہ بہت واضح سا فرق ہے۔ جی، خلیفہ تو انبیاء میں جناب آدم ہیں، یا مثلا جناب داؤد ہیں، جی، یا مثلا جناب ہارون ہیں۔ صحیح، اس کے علاوہ اللہ نے اور خلافت کسی کو نہیں دی۔ بے جب شک، آدم کو خلافت دی تو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، سبحان جب اللہ، داؤد کو خلافت دی تو کہا انی خلیفۃ فی یا داؤد انی جاعل کا
खलीफतन फिल अर्द, यानी आपको मैंने जमीन पर खलीफा बनाया, सही, और आदम को खलीफा जमीन पर बनाया, दाऊद को खलीफा खानदान का बनाया, खानदान का बनाया, और जनाबे हारून को खलीफा एक घर का, एक कम्युनिटी का, एक माशरे का। जी, लेकिन आप समझिए, ये इमामत और खिलाफत में वाज़ेह सा फर्क ये है कि खलीफा तो बने सफ़े अंबिया में, सही, लेकिन खानदान बनी हाशिम में खिलाफत का अंदाज ही और है, सुभान अल्लाह, खानदान बनी हाशिम में इमामत का अंदाज ही और है। बेशक, क्योंकि यहाँ वहाँ खिलाफत मिल रही है तो सिर्फ जमीन के लिए खलीफा बने थे, सही, आसमान के लिए खलीफा आदम नहीं थे। बेशक, जनाब दाऊद माशरे खलीफा थे, घर के खलीफा थे, लेकिन आसमानों और जमीन की तहों और तबकों के अंदर के खलीफा नहीं थे। बेशक, जनाब हारून भी एक कम्युनिटी, एक माशरे के खलीफा तो थे, लेकिन पूरी दुनिया के खलीफा थे। अल्लाह रे मुकद्दर, वाह, वाह रे सुभान अल्लाह, नसीब, और वाह रे मंजिलत, और वाह रे फजीलत खानदान बनी हाशिम, और वाह रे किस्मत हजरत इमरान, हजरत अबू तालिब, सुभान कि अल्लाह, यहाँ तो अल्लाह ने कमाल ही करके दिखा दिया। जी, इमामत भी थी तो भरपूर तरीके से, खिलाफत भी थी तो भरपूर तरीके से। सुभान अल्लाह, वाह, इमामत देने के बाद अल्लाह ने कहा अली से लेके हसन और 12वें इमाम तक जो हमारे इस वक्त जिंदा इमाम हैं, जी, पूरी कायनात के लिए रहमत और नेमत बने हुए हैं। बेशक, जर्रे जर्रे पर इमामत छाई हुई है हमारे और आपके मौला की, मौला अली से लेके, और खिलाफत भी वही अंदाज खिलाफत का मतलब नबी के बाद जो रह जाए उसको खलीफा, खलफ से आया है, खलीफा होता है। बेशक, और जुलशीरा में भी रसूल ने फरमा दिया था कि मेरे बाद आए अली, आप ही मेरे जानशीन भी हैं, सुभान अल्लाह, आप ही मेरे बेशक, खलीफा भी हैं। अब बेशक, अपनी मर्जी से बंदे खलीफा किसी को बना लें तो वो अलग की बात है, लेकिन अल्लाह का बनाया हुआ खलीफा वो होता है जो जी, जमीन के राजों को भी जानता है, अल्लाह अकबर, आसमानों के राजों को भी जानता है। वाह, और शायद यही वजह है कि किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, जमाने वालों ने क्या क्या बना के देख लिया, जी, जमाने वालों ने क्या क्या बना के देख लिया, वाह, खुदा के जैसा नमूना कोई बना न सका, सुभान अल्लाह, खुदा के जैसा नमूना कोई बना न बना न सका। सका, वाह, जमाने वालों ने क्या क्या बना के देख लिया, खुदा के जैसा नमूना कोई बना न सका। न सका, और बने हैं यूं तो जमाने में रहबरो आका, जी, मगर गदीर सा मौला कोई बना न सका, वाह, सुभान मगर अल्लाह, गदीर बहुत ही सा मौला खूबसूरत शेर, कोई माशाअल्लाह, बना। माशाअल्लाह, बेशक, बेशक, बहुत ही खूबसूरत तरीके से किबला आपने वजाहत फरमाई इमामत की, और क्या खूबसूरत ईमान को ताज़ा करने वाला शेर आपने इरशाद फरमाया। अगला सवाल मैं इस उन्वान से किबला करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है आपने फरमाया कि जो फ़ज़ाइल है इमामत की, तो इमामत के कोई ना कोई औसाफ भी होने चाहिए, तो औसाफ इमामत के उन्वान से आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाह कीजिए। देखिए, इमामत एक ओहदा है, और इमाम और जो ये ओहदा संभालता है, इमामत कुदरत की तरफ का एक ओहदा है, और जो इस ओहदे को गाइड करता है, चलाता है, इसको मैनेज करता है, उस शख्सियत को इमाम कहा जाता है। बेशक, और देखिए, जो शर्त नबी में होती है वही सेम डिडो कंडीशन और शर्त इमाम में होती है। जी, जैसे इमामत लेके चलने वाला इमाम, उसमें क्या खूबियां पाई जाना चाहिए, उसमें औसाफ होना चाहिए, यानी जो साहिब शरीयत पैगंबर में औसाफ होते हैं, पैगंबरियत को या रिसालत को या नबूवत को लेके चलने वाले के, उसी तरीके से डिडो इमाम में भी वही औसाफ होते हैं। जैसे नबी का मासूम होना जरूरी है, बेशक, वैसे ही इमाम का भी मासूम होना जरूरी है। यकीनन, यकीनन, जैसे नबी का आदिल होना जरूरी है, वैसे ही इमाम का भी आदिल होना जरूरी है। ज़रूरी है, बेशक, ये मनसब इमामत संभालने से पहले इमाम की जिम्मेदारी है कि वो पूरे माशरे, पूरी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा लहजे का बादशाह हो, खिताबत का बादशाह हो, अंदाज का सुभान अल्लाह, बादशाह हो, फिरत का बादशाह हो, आप समझ रहे, इमामत का बादशाह हो,
جی مسئلے اور موقع و محل کے اعتبار سے اس کی گفتگو ہوتی ہے، اور اس کی گفتگو میں مشیت الہی سے فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، بے کیونکہ شک، بندے جب کلام کرتے ہیں ان کے کلام میں خواہش نفس شامل ہوتی ہے، لیکن عہدیدار امامت کا بادشاہ جب کلام کرتا ہے تو اس کے کلام کے ہر نشیب و فراز میں مشیت پروردگار شامل ہوتی ہے، سبحان اللہ، یعنی جیسے سبحان پیغمبر اللہ، بغیر وحی کے نہیں بولتا، یعنی جیسے پیغمبر بغیر وحی کے نہیں بولتا، نبی جی بغیر وحی کے نہیں بولتا، ویسے ہی عہدۂ امامت پانے والا امام بھی زمانے کا امام ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو الہام ہوتا ہے، جی اور وہ الہام پروردگار کے مطابق کلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مثال میں واہ، آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ ناظرین تک بہت اچھی طریقے سے یہ میسج پہنچ جائے۔ بسم اللہ، ایک مسجد تھی، اللہ کا گھر تھا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں خطبہ دیتے دیتے مولا نے انگشت شہادت کو گردش کیا اور فوراً ہی خطبہ روک دیا، اور واہ، خطبہ پھر اس کے بعد چلانے شروع کر دیا۔ اصحاب نے خطبے کے بعد پوچھا مولا یہ کیا کیا آپ نے، آج تک کبھی ایسا دیکھنے اور سننے میں نہیں آیا تھا، یہ آپ کا کون سا عمل تھا؟ مولا نے فرمایا یاد رکھو جیسے نبی بغیر وحی کے نہیں بولتا جی یا نبی بغیر وحی کے کوئی کام نہیں کرتا، ویسے امام بھی بغیر الہام کے کوئی کام نہیں کرتا۔ بے یاد شک، رکھو ابھی جب میں خطبہ دے رہا تھا تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا جی کہ اے علی میری مخلوق بھوکی ہے، اس کو کھانا کھلا، تو مولا نے فرمایا میں نے اللہ کے الہام کے مطابق انگشت کو گردش دی اور 18,000 عالموں کو میں نے کھانا کھلایا۔ سبحان تو اللہ، اب مطلب یہی کہنے کا یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، اللہ کے الہام سے کام کرتا ہے، بے شک، اور بے یہ شک، منصب واقعی اتنا عظیم منصب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یقیناً، صفِ انبیاء میں آپ دیکھیں کہ کسی کو یہ منصب نہیں ملا۔ صحیح، امامت ولایت کے بعد کا منصب، ولایت سے پہلے کا منصب ہے، امامت کا منصب صف انبیاء میں صرف اس نبی کو ملا ہے کہ جس نبی کو خلیل اللہ اور خلت کا لقب ملا، بے اور شک، جسے جد الانبیاء کہا جاتا ہے، صرف جناب ابراہیم کو، آپ سمجھ رہے ہیں، جی یہ جی لقب ملا ہے۔ پتہ نہیں کتنی چاہت ہوگی جناب ابراہیم سے، اور پھر یہ لقب جسے امامت کا لقب کہا جاتا ہے، درجہ کہا جاتا ہے، منصب کہا جاتا ہے، امامت کو بھی جناب ابراہیم کو بھی اللہ نے اگر یہ عہدہ دیا ہے تو آزمائش کی بنیاد پر دیا ہے۔ بے شک، بے شک، جناب اسماعیل جیسی آزمائش سامنے رکھی ہے، اور جب آزمائش میں جناب ابراہیم کامیاب ہوئے ہیں تب اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو ناس یعنی لوگوں کا امام بنایا، سبحان چرندوں اللہ، پرندوں کا نہیں، جنات اور فرشتوں کا نہیں، آسمان اور کہکشاں اور ستاروں اور چاند اور سورج کا نہیں، بلکہ صرف ناس کا، یعنی جو صرف ناس کا امام ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں، واہ، اور جو پوری کائنات کا امام ہو اسے علی ابن ابی طالب اور سبحان بعد اللہ، میں امام سبحان حسن۔ اللہ، بے شک، بے شک، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی بالکل، تو ان سے قربانی ان کی لی، اور صاحب قربانی کے بعد اچھا پھر سنیے، جی یہاں شرط بھی اللہ نے رکھ دی کہ جب صحیح، ہر انسان کو دیکھیے ایک خواہش ہوتی ہے، ہم مولوی بنے ہیں تو جی ہمارے دل میں بھی خواہش کہ میرا بچہ ہو تو وہ بھی مولوی عالم نیک متقی پرہیزگار بنے۔ جی تو جناب ابراہیم نے جب اللہ نے الاؤنسمنٹ کیا کہ ہم نے آپ کو زمین پر، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا، تو انہوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں ذریت تھی، تو اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، جی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ذریت میں نہیں بنایا، صحیح، بلکہ کیا کہا اللہ ینالو عہد، یعنی کچھ جناب ابراہیم کی نسل میں ظالم پیدا ہونے والے تھے، جی بے شک، اسی لیے اللہ نے فرمایا جو نیک اور صالح اور مومن ہمارے ہوں گے، جی جی یہ عہدہ ان تک پہنچے گا، لیکن جو نافرمان ہوں گے ظالمین ہوں گے یہ عہدہ ان تک نہیں پہنچے گا۔ یقیناً، تو بیان کرنے کا لباب یہی ہے، مقصد یہی ہے
کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، تب جا کے امامت کے عہدے سے جناب ابراہیم کو سرفراز کیا، اور یہ شرط بھی رکھ دی کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ لیکن اب دوسری طرف آئیے خاندان بنی ہاشم اور خاندان حضرت عمران کی طرف، یہاں کوئی قربانی بھی نہیں اللہ مانگ رہا ہے، اور دوسرے یہ کوئی شرط بھی نہیں رکھ رہا ہے، جی اپنی پسند کا اعلان کر رہا ہے، واہ، چاہے وہ منزل علی ہو، چاہے وہ منزل آخر الزماں ہو، سبحان سب کے اللہ، سب اس گھرانے میں وقت کے امام بھی ہیں بے اور شک، زمین و آسمان کے امام بھی ہیں، اور سب کو خوشی خوشی اللہ خاندان عمران حضرت عمران میں عہدہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی عہدہ دار حضرت علی ہیں تو کوئی عہدہ دار حضرت جعفر صادق ہیں، تو سبحان کوئی اللہ، عہدہ دار امام الزمان علیہ السلام۔ بے شک بے شک، سب بہت ہی کو اللہ خوبصورت عہدہ طریقے دے۔ سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہوں گا، اور پھر آپ کے زحمات تمام، کہ کیا امامت کا انتخاب انسان کر سکتے ہیں، یعنی عوام الناس کر سکتے ہیں، یا یہ منصب الہیہ ہے اور ایک امر الہی ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ بے شک قرآن میں بھی کیا وجہ اس کا ذکر موجود ہے، احادیث پیغمبر معصومین سے بھی یہ بات صادر ہوتی ہے کہ جتنے بھی عہدے اللہ کی طرف سے ہیں، مثلا نبوت ہے، مثلا امامت ہے، مثلا رسالت ہے، مثلا خلافت ہے، اور آخر میں جو ولایت جیسا عہدہ ہے، یہ 5 عہدے جی براہ راست ایسے عہدے ہیں کہ جن میں اللہ نے کسی کو بھی شریک نہیں کیا ہے، بے اور شک، یہ اناؤنسمنٹ بھی کر دیا کہ دیکھو، کسی کو خلیفہ بنانا یہ میرا کام، کسی امام بنانا یہ میرا کام، کسی کو نبی بنانا یہ میرا کام، کسی کو رسول بنانا یہ میرا کام، بے کسی شک، کو ولی بنانا یہ میرا کام، بندے سے اس کا لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ صحیح، اور بنائے آپ بندوں میں کوئی اگر کسی کو نائب بنائیں، کسی کو امام بنائیں، وہ عوام کی سوچ ہوگی، جی لیکن امامت کے اوصاف میں اور جانشینی کے معاملے میں اللہ نے یہ حق اپنے تک رکھا ہے، بے شک، کسی غیر معصوم یا بندے تک یہ حق جانے نہیں دیا ہے، کہ یقیناً، چاہے وہ علی خلیفہ ہوں یا جانشین ہوں، رسول اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے۔ ہاں رسول یہ کہہ سکتے ہیں، اے اللہ، جیسے جناب موسیٰ نے یہی تو دعا کی تھی، جی اے پروردگار، میرے اخی ہارون کو، میرے جو خاندان کا ہے، گھر کا ہے، اس کو میرا وزیر من علی، وزیر من علی، جی وزیر بنا دے جو میرے اہل سے ہے۔ تو کہا نہ تھا، لیکن ڈائریکٹ جناب موسیٰ نہیں بنا سکتے تھے امام یا خلیفہ یا جانشین۔ بے شک، اب جب بات سمجھتے، اسی طریقے سے مولا کائنات کی جانشینی اور خلافت کے معاملے میں بھی اللہ نے نبی پر یہ معاملہ نہیں ڈالا، بلکہ خود اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اے میرے حبیب، میری طرف سے علی کے سلسلے میں اعلان یہ کر دو، سبحان اللہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ ایک مستقل آیت ہے کہ جس میں خلافت اور ولایت کے ثبوت کے لیے کہ صاحب اللہ نے اپنے ہی ہاتھ میں یہ معاملہ رکھا ہے۔ غدیر کا معاملہ کسی بندے کی سوچ نہیں ہے، یقیناً، سقیفہ سازی بندے کی سوچ ہو سکتی ہے، جی لیکن واہ، غدیر کا سبحان اللہ، معاملہ اللہ بے کی شک، تسکین کا مظاہرہ ہے اور اللہ کے قانون کا مظاہرہ ہے۔ اللہ نہ چاہتا تو غدیر کبھی سننے میں بھی نہ آتا، یہ اللہ نے چاہا تھا کہ میدان غدیر کا انتخاب کیا جائے، اللہ چاہتا ہی یہی تھا کہ میدان غدیر میں اونٹوں کے کجاووں کو لیا جائے، بے شک، اور جو حاجی ہیں ان کو روکا جائے، سواریوں کو روکا جائے، کجاووں کا ممبر بنایا جائے، خطبہ نبی اس پر چڑھ کے دیں، اور اب خطبے کے بعد اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے نبی علی کی مولایت کا، ولایت کا، سبحان جانشینی اللہ، کا، خلافت کا اناؤنسمنٹ کریں، اور جی واقعی جیسے جیسے قدرت نے ایڈوائز کیا ویسے ویسے پیغمبر نے وہ عمل بھی کیا، بے اور شک، یہ سلسلہ رسول اللہ نے یہ
یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اے میدان غدیر میں حج کے فرائض انجام دینے والوں، جی دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کہ جس طریقے سے علی کی یہ شان ہے کہ وہ مولا بھی ہیں، جانشین بھی ہیں، امام بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، حجت خدا بھی ہیں، منصوص من اللہ بھی ہیں، ویسے ہی یاد رکھو ہمارے بعد اور علی کے بعد حسن ہوں گے اسی کیفیت میں ہوں گے، حسین سبحان ہوں اللہ گے اسی کیفیت میں ہوں گے۔ اور یہ کہہ کے پھر 12ویں کا ذکر کیا کہ جب ہمارا 12واں آئے گا وہ بھی واہ اسی انداز کو ہوگا، خلافت بھی اس کے پاس ہوگی، امامت بھی اس کے پاس ہوگی، ناجی اور حجت خدا ہونا بھی اس کے پاس ہوگا، وہ بالکل منصوص من اللہ ہوگا۔ یاد رکھو وقت کا وہ اپنے زمانے میں وقت کا مصطفیٰ بھی ہوگا، سبحان وقت کا اللہ مرتضیٰ بھی ہوگا۔ یہ سبحان اس اللہ عنوان پر سارے معاملات مرتب ہو کے ہم تب آئے ہیں کہ امام کے بغیر، جیسے نبی کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا اللہ کا، ویسے ہی امام کے بغیر اب فرق ایک سن لیجئے تاکہ تقریر تمام ہو جائے، یہ بسم اللہ ناظرین تک پورا فائدہ پہنچ جائے۔ بے ایک شک عالم جلیل سے پوچھا گیا کہ جناب بتائیے کہ نبی میں امام میں فرق کیا ہے، تو انہوں نے بہت مختصر سا گڈ اینڈ شارٹ میں جواب دیا جی کہ نبی میں اور امام میں واضح سا فرق یہ ہے کہ نبی کا کام ہے قانون کا لانا، امت تک پہنچانا، صحیح نبی کا کام ہے دین کا لانا، امت تک پہنچانا، جی لیکن امام کا کام ہے اس آئے ہوئے دین پر امت کو عمل کروا کے، امت کا ہاتھ پکڑ کے امت کو جنت تک لے جانے والے کو امام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ تو آپ سبحان اللہ سوچئے بے شک نبی کا کام کتنا آسان ہے جی اور امام کا کام کتنا مشکل ہے۔ جی صحیح اسی لیے امت کو، لوگوں کو نبی تو سمجھ میں آ گئے واہ مگر امام آج تک سمجھ میں نہ آیا۔ اب واہ پھر کہنا ہی پڑتا ہے ہر ایک کے امام سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ مرحلہ ہے جنت کا، جی نبی کے سبب سے جنت نہیں اللہ نے رکھی ہے، جی معرفت امام کے سبب اللہ نے جنت سبحان اللہ سبحان اللہ واہ بے شک بے شک بہت ہی خوبصورت گفتگو قبلہ آپ نے فرمائی ہمیشہ کی طرح، اور یقیناً ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو ہے۔ آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ جی جی قبلہ اگر کوئی پیغام ہے مومنین کے لیے تو بسم اللہ کیجیے۔ بس پیغام یہی ہے، غیبت مولا کے زمانے میں جو قرآن کی آیت ہے جو ہم اپنے جامع مسجد میں، ممبئی جامع مسجد میں جی روز ہم پیغام دیتے ہیں اپنے مومنین کی خدمت میں کہ اے ایمان لانے والو قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ بے کم از شک کم پوری دنیا میں تم اس کو گائیڈ نہیں کر سکتے ہو تو اپنا اپنا گھر ہی بچاتے رہو، پوری دنیا خود بخود ولایت علی پر قائم ہو جائے گی، سبحان اللہ پوری دنیا خود بخود اپنے اپنے گھر کے اعتبار سے حسینی بن جائے گی۔ بے کسی شک کو پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، خود اپنے اپنے گھر کو سنبھالتے رہو، خود بخود جتنے بھی فرش زمین پر گھر ہیں سب کے سب گھر سنبھل جائیں گے، بے شک کسی کو کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ بے شک بے تو شک مہربانی ہے آپ اور آپ کا کرم ہوگا کہ ناظرین اپنے اپنے گھر کو سنبھالتے رہیے، بے چاہے شک صبح کی نماز کا معاملہ ہو یا تلاوت قرآن کا معاملہ ہو یا مناجات امام زمان کا معاملہ ہو یا روزی کمانے کا معاملہ ہو۔ جی روزی میں بھی، کمانے میں بھی ہماری حلال پر نظر ہونا چاہیے، بچوں یقیناً کے پڑھانے لکھانے کے سلسلے میں بھی ہماری تربیت پر بہت اچھی نظر ہونا چاہیے، بالکل کیونکہ گیلی لکڑی موڑنے سے مڑ جاتی ہے اور جب لکڑی سوکھ جاتی تو موڑ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یقیناً اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو قرآن کی طرف سے یہ پیغام پیش کیا جا رہا ہے، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ آج اپنی زندگی میں ہم بہت آرام سے اپنے کو دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ وہی عقیل والا جملہ مولا نے فرمایا، کیا جی فرمایا؟ تم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر پا رہے ہو یا عقیل، اور اللہ مجھے اکبر تم آخرت کی آگ کی دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جب اکبر تم دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتے تو میں آخرت کی آگ کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اللہ لہذا اکبر
अकील अल्लाह ने जिस हालत पर रखा है उसी हालत पर कायम रहो, देने वाला वो है। दे रहा है तो शुक्र अंजाम दो, अगर नहीं दे रहा है तो सब्र के घूंट पियो और उसके शुक्र के सजदे अंजाम दो। कि जो बेशक कुछ तुम्हारे पास है यही क्या कम नेमत है जी। कि जो और तुम्हें तलब हो रही है, और इससे बढ़ के और क्या उसके एहसान का बदला चुकाया जाएगा। कि अगर जबान से अल्लाह अल्लाह भी बंदा कह रहा है तो ये अल्लाह अल्लाह कहना भी उसकी बहुत बड़ी अल्लाह की अता की हुई नेमत है। बेशक बेशक अस्सलाम वालेकुम बेशक। रहमतुल्लाह व बरकातहू। क़िबला अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। एक दफ़ा फिर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाए और नहायत ही मुहिम नुकात पे इशारा फरमाया। बैनुल हरमैन आपकी सेहत के लिए दुआ गो हैं, मौला आपको सेहत और सलामती के साथ रखें और आपकी तरफ से और आपकी फैमिली वालों की तरफ से करबलाए मुक़द्दसा में माह शाबान में नायब ज़ियारा और दुआ गो है और आपसी भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीम के तमाम अरकान के लिए इल्तिमा से दुआ करते हैं। तहे दिल से हम ममनून करम है आप तमाम हज़रात के। सलामत रहे क़िबला। शुक्रिया। इल्तिमा से दुआ फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जी, ये थे हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद माहिर अली जाफ़री साहब क़िबला मुंबई से। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और नहायत ही ईमान को ताज़ा करने वाली गुफ्तगू जो इमामत के उन्वान से उन्होंने फरमाई और बड़ी खूबसूरत तरीके से आखिर में मैसेज भी दिया कि हमें हर हाल में खुदा का शाकिर होना चाहिए, खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनके शुक्रगुज़ार बंदों में होना चाहिए। ये जो कम नेमत है कि हमें जो है ये नेमात जो फराहम फरमाए हैं ये भी नहायत ही हमारे एतबार से एक बड़े नेमात है और जो नेमात हमें दिए गए हैं उसी पर ही हमें शुक्र का सजदा बजा लाना चाहिए, ना ये कि हम जो है खुदा न खास्ता कहीं ऐसी कोई गुफ्तगू करें या कोई ऐसा सोचें कि जिससे जो है हम अल्लाह के शाकिर बंदों में से न करार पाए। तो ये एक नहायत ही खूबसूरत गुफ्तगू है और मैं अर्ज़ करूँ कि जहाँ तक ताल्लुक़ है इमामत की गुफ्तगू का तो हर हमारे शिया बच्चा और जितनी भी है सबको यकीनन ये फ़ख्र होना चाहिए कि हम जो है वो सिलसिला इमामत पे हमारा अक़ीदा है, सिलसिला इमामत पे हमारा अक़ीदा है और इसी सिलसिला इमामत के जो 12वें हैं हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, यकीनन ये एक नेमत उज़्मा है और एक बहुत बड़ी नेमत है कि दुनिया में इतने सारे लोग जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यकीनन लोगों का ताल्लुक़ किस किस मज़हब और किस किस मसलक से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा ताल्लुक़ एक ऐसे मज़हब और मसलक से है कि आज भी हमारा इमाम ज़िंदा है। यानी ये बहुत ही मकाम फ़ख्र है कि लोगों के जो है सिलसिला नबूवत पे बात ख़त्म हुई, बाज़ लोगों की जो है वो एक और पे बात ख़त्म हुई, बाज़ लोगों ने दुनियावी लोगों को जो कि बेचारे जो है ख़ुद की कोई वो नहीं कर सकते उनको जाके उन्होंने इमाम बना दिया। लोगों की क्या है और क्या नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इमाम जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है और ये अक़ीदा इमामत जो है एक बहुत बड़ी नेमत है और यकीनन ये नेमत जो है हमें अपने वालिदैन और आबा व अजदाद का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो इस दीन पर रहे। तो हम एक ऐसे घर में पैदा हुए कि जहाँ जो है वो शिया घर में पैदा हुए और अक़ीदा इमामत वहाँ पर पाई जाती थी। तो ये सब के सब चीज़ें जो है यकीनन इस नेमत पे हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और शुक्रगुज़ारी जो है ये वैसे भी हर काम में जो है वो बेहतरी होती है इसमें और हर काम में जो है अल्लाह का कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह के शाकिर बंदे हो जाए, ना ये कि खुदा न खास्ता काफिराना बात कह दे या काफिराना सोच हमारे वजूद में आ जाए कि हम जो है मसलन खुदा ने फ़लाँ शख्स को इतने बड़े नेमात दिए हैं, हमें भी वो नेमात देने चाहिए थे और हम भी उसी नेमात पर का इस्तेफ़ादा नहीं कर सकते यकीनन। लेकिन यह है कि जो नेमात है, नेमात दो किस्म के नेमात होते हैं, एक ज़ाहिरी नेमात होते हैं, एक बातनी नेमात होते हैं और बातनी नेमात जो है वो ज़ाहिरी नेमात से कहीं ज़्यादा होते हैं, चूँकि ज़ाहिरी नेमात ख़त्म होने वाले होते हैं। आप यकीन जानें
اگر ایک انسان جتنا بھی اس کے پاس جو ہے دنیاوی وسائل فراہم ہے، دنیاوی نعمات سے استفادہ کر رہا ہے، اگر یہی ہے کہ انسان خود جو ہے ایک دفعہ مر جائے، اس کے اوپر موت آ جائے، نعمات وہیں کے وہیں ختم. نہیں یہ کہ ہم لوگ جو ہے ابھی جو ظاہری نعمات ہے، آج ہماری آنکھیں ہیں کل یہ آنکھیں نہیں رہے گی، ہمارے جو ہے اس وقت ہم جوانی میں ہے، کل کو یہ جوانی نہیں رہے گی، تو یہ نعمات، تو یہ جو ظاہری نعمات ہیں ان کا تو خاتمہ ہونا ہی ہونا ہے. لیکن جو باطنی نعمات ہے، اور وہ نعمات کے ذریعے سے جو مثلاً ہم جو ہے وہ اگر اللہ کے شاکر ہیں اس نعمات کے اوپر، باطنی نعمات کے اوپر، تو یقیناً اس کے بدلے جو ہے انسان بہشت میں جاتا ہے. اور بہشت جو ہے وہ ایک نعمت ہے، ایک ایسی نعمت جو کہ جس کا خاتمہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. یعنی وہ نعمت جو کہ جس کو ہم فیہا خالدون والی نعمت ہے، کہ ہم جو اس میں رہ رہے ہیں یہ ساری زندگی کے لیے وہ نعمت اللہ جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. تو ہمیں ہر حال میں خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ نے خود بھی فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ شکر کرو گے تو میں اس کو زیادہ کر دوں گا. تو بعض لوگ جو ہے اس کو شاید یہ دنیاوی نعمات کے حد تک رکھتے ہوں، لیکن یہ دنیاوی نعمات کچھ بھی نہیں ہے. اصل وہ باطنی نعمات ہے کہ جو اللہ جو ہے بندے کے اوپر عنایت کرتا ہے. اور اس ذیل میں مشہور و معروف واقعہ بھی ہے کہ جب ایک شخص حضرت امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ مولا میں مفلس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو مولا نے فرمایا کہ تیرے دل میں میرے جد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مولا وہ نعمت تو ہے میرے پاس، میرے وجود جو ہے اس میں سرشار ہے ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے. تو امام نے فرمایا کہ پس نہ کہا کر کہ تو مفلس ہے، تو غریب نہیں ہے، تو فقیر نہیں ہے، تو بہت بڑا امیر ہے کہ تیرے وجود میں جو ہے میرے جد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت ہے. مخصوصاً اس ماہ شعبان میں حجت خدا کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرے. تمام مومنین کی نیابت میں ہم بھی دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.